अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, पाकिस्तान के आइन, कवानीन और आला अदालतों के फैसलों के मुताबिक कादियानियों पर पाकिस्तान में कई कानूनी पाबंदियां आयद की गई हैं। कादियानी ना तो अपने आप को मुसलमान जाहिर कर सकते हैं और ना ही अपने मज़हब की तबलीग कर सकते हैं। इसके साथ साथ कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, अपनी इबादत के तरीके को नमाज नहीं कह सकते, अपनी इबादत गाहें मस्जिद की तर्ज पर भी नहीं बना सकते। लेकिन हम ये देखते हैं कि कादियानी इन कवानीन और आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए ना सिर्फ आइन में दर्ज अपनी हैसियत बतौर गैर मुस्लिम अक़लियत को तस्लीम नहीं करते, इसके साथ साथ कादियानी गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में अपने मज़हब की तबलीग भी करते हैं, अपनी इबादत गाहों को मस्जिद की तर्ज पर भी बनाते हैं और कुरान मजीद और उसके तहरीफ शुदा तर्जमे की इशाअत और तबात भी करते हैं। और मुबैना तौर पर इस तहरीफ शुदा तर्जमे कुरान को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से बाहर भी भेजा जाता है। कादियानी जमात की जानिब से तहरीफ शुदा तर्जमे कुरान की इशाअत और तबात के हवाले से 2022 में मुबारक अहमद कादियानी, जो कि कादियानी मदरसातुल हिफ्ज़ का प्रिंसिपल है, उस पर FIR का इंदराज किया गया, जिसके बाद जनवरी 2023 में इस मुबारक अहमद कादियानी को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कादियानी मुलजिम मुबारक अहमद को इस केस में जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम ऑर्डर पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें इस्लामाबाद से वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन किया है सीनियर एडवोकेट राव अब्दुल रहीम साहब ने। राव अब्दुल रहीम साहब इस अहम केस की लीगल टीम का हिस्सा होने के साथ साथ सीनियर लॉयर हैं। अब्दुल रहीम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम ज्वाइन करने का शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम राना साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। अब्दुल रहीम साहब, इस केस का पस मंज़र क्या है? केस का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि तहरीफ शुदा तर्जमा के साथ कुरान पाक के मसहफ़ की जो तबात हो रही है उसको रोकने के लिए एक अरसे से हम लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस काम के लिए, और हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर इसकी वक्तन फ़वक्तन दरख्वास्तें दी हैं। ये 2018 में जाके हमें एक रिट करनी पड़ी, जिसका 2019 में फ़ैसला हुआ लाहौर हाई कोर्ट में। उस फैसले से नेक्स्ट वीक पर अगले ही दिन इन्होंने ट्विटर अकाउंट पे कादियानियों ने एक ख़बर चलाई थी कि इस हफ्ते जो नुसरत जहां कॉलेज फॉर वोमेन का ग्राउंड है वहां पर मदरसातुल हिफ्ज़ और मदरसा आयशा की सालाना तकरीबात होंगी, जहां पर इनामात, असनाद और मिर्ज़ा मसरूर के दस्तखतों के साथ कुरान तर्जमे वाले जो तहरीफ शुदा तर्जमा के कुरान पाक के मसहफ़ हैं वो तकसीम होंगे। हमने 6 तारीख को ये एप्लीकेशन दे दी थाने में, 7 तारीख को ये तकरीब हो गई। 6 को दरख्वास्त इसलिए दी थी कि इस तकरीब को फौरी रोका जाए, ये खिलाफ कानून अमर है तो इसको रोका जाए। 7 तारीख को ये तकरीब हुई, वहाँ पर यानी शाहिद गवाह हैं, उन्होंने देखा इस सारी तकरीब को। 14 तारीख को हमने दोबारा एप्लीकेशन दी कि इस पर एक्शन लिया जाए। इस पर 14/3/2019 से मुख्तलिफ JIT मुख्तलिफ तहकीकात शुरू कर दी गई। आपको पता है कि इनके ख़िलाफ़ कानूनी जद्दोजहद कितना मुश्किल है, और ये ऐसा नहीं है अगर किसी साहब के जहन में ये है कि दरख्वास्त लेकर जाएंगे और वो फौरी FIR दर्ज कर देंगे, वो उससे पहले पूरा एक सिलसिले से, एक मशीनरी से गुजार देते हैं। तो ये 2019 में जब ये चलता रहा काम, ये हम मुख्तलिफ JIT भुगतते रहे, मुख्तलिफ ऑफिसर्स के सामने पेश हुए। अल्टीमेट 2020 में हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए दोबारा रेट कर दी, जिसका फ़ैसला 2022 में जाकर ये FIR दर्ज हुई, जिसके फ़ैसले के नतीजे में। और ये FIR हसन माविया के नाम से ज़रूर दर्ज हुई क्योंकि दरख्वास्त हमने दी, यहाँ भी कुरान बोर्ड में भी, लेकिन बेसिकली ये कुरान बोर्ड का लेटर था जो ज़रिया DPO पहुँचा, और ये रियासत का एक इदारा है कुरान बोर्ड, मेरा या आपका नहीं है। तो स्टेट की तरफ से ये FIR दर्ज हुई। बेसिकली ज़ाहिरी बात है, स्टेट खुद तो कुछ नहीं देख रही, हमने स्टेट को ये सारा कुछ बताया, स्टेट के इन्फॉर्मर हम थे, हमारा नाम क्योंकि उस दरख्वास्त के ऊपर था इसलिए ये FIR में दर्ज कर दिया गया। इशू एक आखिरी बड़ा अहम पोर्शन है, ये कुरान पाक था या किताब थी, इस जजमेंट के हवाले से इसमें क्योंकि बात होगी। ये मेरे पास कुरान पाक का मसहफ़ है, ये तर्जमा है इसमें। मुझे बताइए इसको क्या कहेंगे आप, तर्जमा कहेंगे या कुरान पाक कहेंगे? ये कुरान पाक के साथ तर्जमा किया हुआ है, तो अगर कोई और ऐसी किताब लिखेगा तो उसको क्या कहेंगे हम? बुक लिखी हुई है वो,
یا وہ قرآن پاک کا مصحف ہے جو جس میں تحریف کی گئی. میرا جو پاکستانی شہری ہے وہ تو عربی نہیں جانتا، وہ اس کو عربی نسخے کو کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کی ٹرانسلیشن جو ہو رہی ہے اسی سے اس کو پتہ چلے گا اس کا کیا مقصد ہے. اور اگر ٹرانسلیشن میں تحریف ہو گئی تو وہ کیا سمجھے گا کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے، جو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتایا جا رہا ہے. یہ میرے پاس اس سے بھی آگے میں چلتا ہوں، معرف القرآن کا نسخہ ہے. مجھے ذرا بتائیے کہ یہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ قرآن پاک کا نسخہ کہیں گے یا کوئی کتاب کہیں گے اس کو؟ یہ راستہ بتا رہا ہے، یہ ٹرانسلیشن کو مزید تشریح کر رہا ہے ایک مصنف جو ہے کہ قرآن پاک کے ان الفاظ کی کا مطلب یہ ہے. تو اس کو قرآن پاک کیسے نہیں کہا جا سکتا؟ یہ بک کیسے ہو گئی ہے؟ یہ بڑا اہم چیز تھی جو اس فیصلے کے اندر ہوئی، جو آپ نے سوال کیا. یہ پورا پس منظر یہ ہے اس کا. یہ 2018 سے بھی پہلے کی جدوجہد ہے، جس پہ جا کر 2019 کی درخواست پر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے. میں دکھا دیتا ہوں ایف آئی آر. اس 2019 کی ایف آئی آر جو ہے ہماری، یہ 6/12/2022 کو درج ہو رہی ہے، اور 6/12/2022 تک ہم مسلسل درخواستیں دے رہے ہیں کہ یہ تمام ادارے چل رہے ہیں، ان تمام اداروں کو بند کریں، ان تمام اداروں کے اندر یہ کتابیں چل رہی ہیں، یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ جب اریسٹ ہوتا ہے 2023 کے جنوری کے اندر، تو اس کے یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ جناب ہم یہ کتابیں چلا رہے ہیں، یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اور آج تک سپریم کورٹ تک قادیانیوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتابیں ہماری نہیں ہیں، یہ ہم چلا نہیں رہے، یہ ہم آج بھی وہاں پر کتابیں نہیں شیئر ہو رہی. تو یہ ایسا ایشو نہیں ہے، یہ اس پوری صورتحال کا پس منظر تھا. راؤ صاحب، پاکستان میں قرآن مجید اور اس کے ترجمے کی اشاعت اور طباعت کے حوالے سے کون سے قوانین موجود ہیں اور یہ کب بنائے گئے؟ حسن صاحب، آپ نے جو پوچھا ہے کہ قوانین کیا ہیں قرآن پاک کی پرنٹنگ کے بارے میں، تو بنیادی طور پہ آپ دیکھیں 2011 سے یہ سفر اگر ہم جدید دور کا لے لیں تو 2011 میں جو قرآن ایکٹ بنا اس کے اندر کوئی بھی قادیانی قرآن پاک کی، قادیانی کوئی غیر مسلم قادیانی اسپیشلی کوئی بھی، وہ قرآن پاک کی پرنٹنگ نہیں کر سکتا. اس پر یہ بین ہے. قرآن پاک سے متعلق کوئی کاروبار نہیں کر سکتا. قرآن پاک کی جو تفسیر ہیں، جو قرآن پاک کے ترجمے ہیں، ان کی پرنٹنگ نہیں کر سکتا. یہ قرآن بورڈ کے ایکٹ کے مطابق یہ قابل سزا جرم ہے سیکشن 7 کے اندر، اور اس کی سزا ہے سیکشن 9 کے اندر، جو آج کل 3 سے 7 سال تک ہے. اور جب یہ ایکٹ پاس ہوا 2016 میں تو اس کی سزا 3 سال تھی. 11 میں جب یہ ایکٹ پاس ہوا، 21 کی امینڈمنٹ میں یہ سزا بڑھا کے 7 سال تک کر دی گئی. اور دیگر سزائیں ہیں. اگر قرآن پاک کی وہ جو انحراف کر رہا ہے یا جو بھی تحریف کر رہا ہے اس سے ریلیٹڈ مواد سے اگر کوئی اور جرم بنتا ہے تو وہ سیکشن بھی لگے گے ان پہ. اب یہ تو تھا ایک سلسلہ. 2017 میں قرآن بورڈ نے یہ جو سارے نسخے تھے، جتنی بھی ٹرانسلیشن تھی، جتنے بھی ترجمے تھے، جتنے بھی نسخے تھے، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہیومن رائٹ سیل کے آرڈر پر اور سپریم کورٹ وزیر اعظم پاکستان کے حکم پہ یہ پورے تمام کے تمام جتنے بھی نسخے تھے ان کو ریویزٹ کیا اور بتایا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، اور ان کو بین کیا. تو بین کالعدم یا بین مٹیریل رکھنا یہ خود جرم ہے. اب ان ساری چیزوں کے بعد آپ دیکھیں کہ پرنٹنگ کے حوالے سے یہ ایک بیان حلفی ہے. یہ بیان حلفی دینا پڑتا ہے پبلشر کو. اس بیان حلفی کے اندر واضح طور پہ ان کے قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جو قرآن ایکٹ کے ضابطے کے مطابق شیڈول جاری ہوا ہے، جس میں لکھا ہو وہ حلف دے گا کہ میرا قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ میں اپنے آپ کو احمدی کہتا ہوں. یہ حلف ہوگا اور تب اس کو یہ لائسنس جاری ہو سکے گا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جو ہمارا 295B ہے وہ اس پہ اٹریکٹ ہوتا ہے، جہاں آپ یہ دیکھیں کہ ڈیفائل، اور ڈیفائل کیا ہے؟ پیور کو ان پیور کر دینا، ملاوٹ کرنا. یہ ڈیفائل ہے جو سپیریئر کورٹس کے لارجرز بینچ نے جس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. یہ اس کے بعد 298C ہے
جو کہ آپ کہہ لیں کہ قادیانی جب خود کو اسلام یا شاعر اسلام استعمال کرتے ہیں، قرآن پاک تو شاعر سے بھی آگے ہے، قرآن پاک تو کے بغیر تو دین کچھ نہیں ہے، تو بنیاد کو بھی اگر کوئی استعمال کرتا ہے کہ یہ ہماری ہے ان کی نہیں ہے، تو پھر اس پہ 298 اٹریکٹیو ہو جائے گا۔ ابھی یہ ریلیونٹ سیکشنز تھے۔ میں اس کیس کی حد تک آ جاتا ہوں کہ اس کیس میں کیا چیزیں تھیں۔ اس کیس کی جو فرد جرم ہے وہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں، میں یہ آپ کی سکرین پہ فرد جرم دکھا رہا ہوں۔ یہ اس میں سیکشن 7 سیکشن 9 جو ہے پنجاب قرآن ایکٹ کا لگا ہوا ہے، 298 ہے اور 295 ہے۔ یہ 4 سیکشن لگے ہوئے تھے اس پہ۔ ان 4 سیکشنز کا یہ ٹرائل تھا۔ اب آتے ہیں آگے، جو آپ نے پوچھا ہے مجھ سے اس کا جواب تو یہیں تک ہے، پھر آگے اگر آپ کچھ پوچھتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ راؤ صاحب، سپریم کورٹ کے آرڈر میں کہا گیا ہے کہ قادیانی ملزم نے جرم قانون بننے سے پہلے کیا ہے، یعنی قرآن ایکٹ کے جو سیکشن 7 اور 9 ہے اس کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ رانا صاحب، سیکشن 7 اور 9 قرآن ایکٹ کا کیسے نہیں بنتا؟ مجھے اس کی یہ میری آخری جو درخواست ہے نا ان کے خلاف، وہ 12/12/2022 کی ہے، اور امینڈمنٹ جو ہے یہ 2021 میں ہوئی ہے۔ کیسے نہیں بنتی ہے سیکشن 9؟ سیکشن 7 2011 اور سیکشن 9 جو ہے یہ کیسے نہیں اٹریکٹ ہوگا اس پہ؟ دوسرا، چلیں میں اس ایپلیکیشن کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے ایپلیکیشن دی کہ اس ایکس کے پاس جو کلیشن کوف ہے یہ اللیگل رکھی ہوئی ہے، اس نے یہ ڈیلی نکلتا ہے، لیکن پولیس میں وہ ایف آئی آر درخواست چلی گئی، ایف آئی آر نہیں کاٹتی۔ یہ درخواست دی گئی آپ کے پنجاب کے حوالے سے بات کرتا ہوں، 2013 میں جب 13/20/65 جو تھا یہ نان بیلیبل اوفینس تھا، اس کے بعد یہ 15 میں آ کے نان بیلیبل ہو گیا۔ 13 کی درخواست پہ انہوں نے 16 میں جا کے چھاپا پڑا اور اس سے کلیشن کوف ریکور ہو گئی۔ تو اب مجھے بتائیے کہ کیا بیلیبل ہوگا اوفینس یا نان بیلیبل ہوگا؟ یہ کہہ کے کہ اس کی درخواست کیونکہ 2013 میں ہے، ریکوری 2015 میں ہوئی، تو 2015 میں بھی وہ جرم ہے اور 2013 میں بھی وہ جرم ہے، تو دونوں سیکشن لگیں گے نا اس پہ، جس میں گریٹر ہے اس میں آئے گا نا یہ۔ اب یہی کام میرے ساتھ ہوا، 2019 سے ہم نے درخواستیں دی ہوئی 2022 تک، اور جس روز یہ پکڑا گیا 2023 میں تو یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں یہ ساری قرآن پاک کے جو تحریف شدہ قرآن پاک ہیں یہ تقسیم کر رہا ہوں، میرے مدرسے میں پڑھائے جا رہے ہیں، میں اس کی تبلیغ کر رہا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سیکشن ایڈ نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں 295B کی طرف، قرآن پاک کی توہین۔ ڈیفائل کو میں نے عرض کیا آپ کو کہ ڈیفائل کا مطلب کیا ہے، بلیک لا ڈکشنری میں دیکھ لیں، ان پیور کرنا، پیور کو ان پیور کرنا، ملاوٹ کرنا، رد و بدل کرنا۔ تو یہ کیا ہے قرآن پاک کا؟ میں نے آپ کو قرآن پاک دکھا دیا۔ قرآن پاک کے جو مفہوم ہے ان پورے مفہوم کو، ٹرانسلیشن کو تبدیل کر دیا جائے، بتایا یہ جائے کہ یہ جو عربی میں لکھا ہوا ہے یہ نہیں، اس کا یہ کہا جا رہا ہے، سرکار دو عالم کے اوپر جو وحی اتر رہی ہے وہ یہ اتر رہی ہے۔ مجھے تو عربی نہیں آتی، میں نے تو اس کا مطلب سمجھ کے پتہ چلنا ہے قرآن پاک کو، تو کیا وہ قرآن پاک نہیں ہے؟ اب 298C پہ آ جاتے ہیں، تو یہ قرآن پاک کی توہین اور یہ ساری کی ساری چیزیں شاعر اسلام تک کی پابندی ہے۔ ایک سیکشن 31 ہے، آرٹیکل 31 ہے کانسٹیٹیوشن کا، جو کہتا ہے کہ میری لائف جو ہے وہ بھی اسٹیٹ نے پروکیور کرنی ہے اکارڈنگ ٹو اسلام چلے، وہ کریکشن قرآن پاک کی اس نے رکھنی ہے۔ کہاں جائے گا وہ آرٹیکل؟ آرٹیکل 20 پہ بھی میں آ رہا ہوں، جو بات آپ کر رہے ہیں جس وجہ سے آپ نے مجھے طلب فرمایا۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ قرآن پاک توہین ہے یا نہیں ہے؟ یہ قرآن بورڈ کے علماء ہیں جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، میرے اور آپ کی نسبت، یہ تمام مسالک کے علماء کہہ رہے ہیں۔ اس میں دیوبندی مسلک بھی ہے، اس میں بریلوی مسلک بھی ہے، اس میں شیعہ مسلک بھی ہے، اس میں اہل حدیث مسلک بھی ہے کہ یہ توہین ہے، یہ توہین امیز ہے، یہ قرآن پاک کی توہین ہے۔ یہ قادیانی جو ہیں
اوقات سے زیادہ قانون کی لیمٹ کو کراس کر رہے ہیں، یہ غیر قانونی عمل کر رہے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو پرچہ کیوں نہیں ہوگا، سیکشن کیوں نہیں اٹریکٹ ہوتے؟ عبدالرحیم صاحب، اس آرڈر میں آئین کے آرٹیکل 20 اور مذہبی آزادی کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ویسے تو آرٹیکل 20 سبجیکٹ ٹو لا ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ رن صاحب، آپ نے مذہبی آزادی کا حوالہ جو ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کو مذہبی آزادی ہے اس کی بات کی، اور جس کے اوپر یہ آج کل درخواستیں دیتے پھر رہے ہیں تمام اداروں کو کہ ہمیں بطور قادیانی اس ججمنٹ کی روشنی کے اندر تمام اختیارات مل گئے ہیں، اب نہ کانسٹیٹیوشن ہے اور نہ قانون ہے ملک کے اندر، اب ہمیں سب کچھ کرنے کی پرمیشن دی جائے اور وہاں پر لکھ کر لگایا جائے کہ ہمارے خلاف کوئی درخواست نہیں دے گا. تو میری آپ سے عرض یہ ہے کہ مذہبی آزادی پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اس ججمنٹ کے اندر لکھا گیا لا اکراہ فی الدین. قرآن پاک کی یہ آیت کا استعمال بہت سی جگہوں پہ ہم سننے کو ملتا ہے ہمیں، اور بلکہ ہر جگہ پر ہی سننے کو ملتا ہے جہاں پر بھی کسی نے لینیٹ ویو لینا ہوتا ہے. میاں کوئی دو عورت اور مرد جو ہے وہ رضامندی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو لا اکراہ فی الدین، کوڑے تو نہیں مارنے چاہیے، انہوں نے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں دونوں. بہت سے جرائم ہو رہے ہیں، لا اکراہ فی الدین، کو نہیں سزا دینی چاہیے. اس میں کہا گیا کہ اللہ پاک نے حفاظت کا قرآن پاک کا بیڑا اٹھایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر والی آیت کے ساتھ. تو ٹھیک بالکل اٹھایا ہے، لیکن وہ کیسے ہوگی حفاظت؟ اللہ نے یہ کہا کہ انسان کے جو اوپر دو فرشتے بٹھا دیے ہیں یہ اس کی حفاظت کریں گے. قتل کی سزا تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کی حفاظت تو ہے. بندہ مر گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی مارے قاتل کرے تو اس کو روکنا، گاڑ چھاڑ، یہ قانون یہ سب کچھ تو ختم ہو جانا چاہیے. ایسا نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین کی جگہ پر ہے، اور جہاں پر سلطنت کا لا ہے وہ سلطنت کے قانون کے ذریعے ہوگا، اور قانون کی شکنی جو ہے وہ قانون مذہب کے اندر بھی جائز نہیں ہے، قانون آئین کے اندر بھی جائز نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں مذہبی آزادی کا. تو میرے بھائی، کوئی آپ نے جو سوال کیا مذہبی آزادی، وہ مذہب کون سا ہے جس کو آزادی چاہیے وہ بھی بتا دیں. پاکستان کے اندر اکثریت سے زیادہ اقلیت کو آزادی ہے. میرے لیے بہت سی ہرڈلز ہیں اور مجھے ان پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. میری اقلیت، میرے شہری ہیں، ان کو ملنی چاہیے آزادی. مجھ سے زیادہ آزادی بھی مل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ مجھے بتائیں، سکھ ہیں، اسلام سے بعد کے مذہب کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں گرو نانک صاحب جو ہیں وہ ہمارے پیغمبر ہیں. وہ کہتے ہیں وہ جو گرو گرانتھ ہے ان کی وہ کتاب ہے ہماری. تو بتائیں نا یہ گروہ کہ ان کا نبی کون ہے؟ یہ بتائیں نا آ کے ریکارڈ پہ کہ ان کی کتاب کون سی ہے. یہ بتائیں نا ان کی شریعت کون سی ہے. یہ بتائیں نا کیا ان کا طریقہ کار کیا ہے. کس چیز کی میں نے ان کو آزادی چاہیے؟ وہ آزادی کے پرنسپل طے کر لینا بیٹھ کے ریاست کے ساتھ. قرآن کو وہ کہتے ہیں یہ قرآن ہمارا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. نبی کو وہ کہتے ہیں کہ جی احمد جو ہے نعوذ باللہ یہ ہمارے نبی کا نام تھا، قرآن میں اس لیے ذکر کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن پاک مسلمان ہم ہیں تم نہیں ہو. وہ تو قومی اسمبلی کے اندر بھی بات کرتے رہے کہ مسلمان ہم ہیں تم نہیں ہو. جس ٹائم ان کا یہ فیصلہ ہو رہا تھا اس ٹائم بھی وہ یہی بات کر رہے تھے. تو مذہبی آزادی اقلیتوں کو، اکثریتوں کو تو ہوگی. ڈکیتوں کو کون سی آزادی ہوتی ہے؟ ڈاکوؤں کو کون سی آزادی ہوتی ہے؟ یا قانون ماننے والوں کو آزادی ہوتی ہے؟ یا جو غلام ہیں ان کو وہ آزادی کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، جن پہ کوئی پابندیاں لگی ہیں وہ آزادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. مجرم کون سی آزادی کی بات کر رہا ہوتا ہے؟ مجرم کو کون سی آزادی دینی ہے؟ بتا دیں وہ کون سی آزادی دینی ہے، وہ دے دی جائے ان کو. میرے ملک کے جو آئین ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. اس آئین میں اقلیتوں کو آزادی ہے، ان کو لکھا گیا ہے، لیکن ان کا کوئی آگے بایو ڈیٹا تو انہوں نے دینا ہے نا، یا وہ بھی ہم نے دینا ہے؟ تو دینا یہ بایو ڈیٹا اپنا، کیونکہ 298 بی اور سی یہ کہتی ہے کہ قرآن یہ استعمال نہیں کریں گے سب پرچہ ہوگا.
مسجد یہ استعمال نہیں کریں گے پرچہ ہوگا، شاعر اسلام یہ استعمال نہیں کریں گے پرچہ ہوگا، اسلام کا نام استعمال نہیں کریں گے پرچہ ہوگا. اور جعل سازی پہ پرچے ہی ہوتے ہیں، جعل سازی پہ اور کون سا کام ہوتا ہے؟ میں کسی آدمی کو یہ کہوں کہ میں جج ہوں تو مجھ پہ پرچہ ہوگا. میں کسی آدمی کو یہ کہوں کہ جی میں فلاں صاحب میں ہوں تو پرچہ ہوگا نا. اسی طریقے سے اگر کوئی پاکستان کے آئین کی تشریح یہ کرے کہ آدھا آئین میں پاکستان کا لے لیتا ہوں اور آدھا آئین میں انڈیا کا لے لیتا ہوں، اور یہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے میرا یہ آئین ہوگا، میں آدھا پاکستان والے کو رہوں گا پاکستان میں لیکن آدھا پاکستان والے کو مانوں گا، آدھا انڈیا والے کو مانوں گا، چل جائے گا؟ تو یہ کیسے قرآن میں رد و بدل کر کے چلا رہے ہیں؟ کون سی کمیونٹی ہے؟ یہاں تو ہر طرح کی کمیونٹی ہے. پھر ڈکیتوں کی بھی کمیونٹی ہے جو ریاست پاکستان کو نقصان، انہوں نے اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا ریاست پاکستان کو. طالبان کو لے لیں، وہ بھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ گلا کاٹ دو کسی کا. تو وہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ اگر آئین کا سیکشن نہیں، آرٹیکل نہیں چینج ہو سکتا، اس کی تشریحات چینج نہیں ہو سکتی، تو قرآن کی تشریحات اور قرآن کی آیات کیسے چینج ہو سکتی ہیں؟ ان کے ترجمے کیسے چینج ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے مل سکتی ہے آزادی؟ آزادی لیں اپنے مذہب کی. سکھ یہ تو نہیں کہتا کہ قرآن جو ہے یہ میرا ہے، سکھ کو مذہبی آزادی ہے نا. سکھ یہ تو نہیں کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نعوذ باللہ گرو نانک ہیں، یہ تو نہیں وہ کہتا. یہ کہتے ہیں یہ پرابلم ہے. اور کون سی اقلیت ہے یہ اکثریت کو تنگ کرنا، اس کا نام اقلیت ہے؟ پاکستان کے مذہب کو، پاکستان کے آئین کو توڑنا یہ اقلیت ہے؟ یہ آزادی چاہیے تو یہ آزادی پاکستان کے آئین کے اندر تو نہیں ہے. اور اس کو بہت سی ججمنٹس کے اندر بڑا واضح کر دیا گیا. اور ایسی کوئی آزادی جو ہے نہ ریاست پاکستان برداشت کر سکتی ہے، نہ عوام پاکستان برداشت کر سکتی ہے، اور نہ ہی یہ ججمنٹ ایسا کوئی فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے. آپ کے اس پروگرام کی تواسط سے ایک ریکویسٹ ہے میری. میں لا بائنڈنگ سٹیزن ہوں. میرا پورا فورم لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان ہمیشہ قانون کی پاسداری کرتا رہا، کرتا رہے گا. اور ہم اس کے علاوہ ہمارے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے. جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر قانون کی عملداری دیکھنی ہے، قانون کی عملداری قائم کرنی ہے، تو پھر کیا راستہ رہ جاتا ہے میرے پاس؟ عدلیہ ہر دو صورت میں نے عدالت کا احترام کرنا ہے. میرے لیے جو ججز ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ علم میں ہیں، لیکن ایک ریکویسٹ ان سے ہے کہ یہ بڑے حساس ایشوز ہیں. ہم بڑے نالائق لوگ ہیں. ہم جب یہ ایشو ایکسپلین کریں تو یہ 1-2 منٹ میں 20 سالوں کی جو جدوجہد ہے، یہ 20 سالوں کی جو رکاوٹیں ہیں، جو 20 سالوں کے مراحل ہیں، وہ 1-2 منٹ میں نہیں بتائے جا سکتے. کائنڈلی ہمیں پورا سن لیں تاکہ آپ اصل حقائق تک پہنچ جائیں. 298C اگر اس FIR میں نے آپ کو دے دی ہے نا، یہ اسکرین پر چلا لیں، آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر 298C نہیں بنتا، 295B جو ہے وہ نہیں بنتا. اس کی ورڈنگ کیا ہے؟ اس کی ورڈنگ پہ ہی بنتا ہے جہاں پہ لکھا جا رہا ہے کہ قرآن پاک ترجمہ، قرآن پاک مرزا طاہر تحریف شدہ ترجمہ قرآن پاک کے مصحف میر اسحاق، جو سادہ لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور یہ جو ملزم پکڑا گیا جس کی ضمانت ہوئی ہے، یہ خود اس سے سارا نکلا کہ اس نے اتنے لوگوں کے اندر یہ جو مصحف ہیں یہ تقسیم کیے. تو میری ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم نے عدالتوں کا احترام کرنا ہے. عدالتوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ وہ اس مسئلے کے لیے کوئی 3 کی بجائے ہمیں 10 منٹ دے دیا کریں، سن لیں. ہم آپ کے بچے ہیں. اس ملک کا امن ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے. میرا امن نہیں ہے، میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن پاکستان کے آئین کا، پاکستان کے عدالتی سسٹم کا بنیادی مقصد معاشرے میں امن قائم کرنا ہے تاکہ یہ ملک ترقی کرے. عبدالرحیم صاحب، پروگرام کے لیے ٹائم دینے کا بہت شکریہ. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے ٹائم دیا. ناظرین، قادیانی جماعت اور اس کے ممبرز پاکستان کے آئین اور قوانین کو جان بوجھ کر توڑتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایسا کرنے کے بعد قانون حرکت میں آئے گا اور وہ ان پر قانونی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی، جس کے بعد
قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا مسرور اور اس صہیونی نواز نیٹ ورک کے افراد پاکستان دشمن قوتوں خصوصاً بھارت اور اس کے خفیہ ادارے را کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ڈس انفارمیشن کمپینز چلائیں گے اور چلاتے ہیں، جس کا ذکر عالمی تحقیقاتی ادارے EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ انڈین کرونیکلز میں بھی کیا جا چکا ہے۔ میں متعلقہ اداروں اور حکومت وقت سے گزارش کروں گا کہ پاکستان میں قادیانیوں کو نہ صرف آئین اور قانون کا پابند بنایا جائے بلکہ قادیانیوں کی خلاف قانون اور خلاف اسلام سرگرمیوں پر بھی فوری مکمل پابندی لگائی جائے۔ ویوز آن لائن کے ساتھ حسن رانا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔